Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about Russian formalism. We are going to start a series of literary movements and literary theory, naturalism, realism, and all these movements and theories. So today we will be talking about Russian formalism. So before we move ahead, we need to understand that the word form is the key word in the word formalism. So from this we can be able to understand very easily that formalists were concerned with the form. So there are two things that need to be taken into consideration. One is the form and the other is the content. So as far as the formalists are concerned, they were interested in the form and not in the content. And Dear student, for the preparation of this lecture, I have consulted different books, and I have also mentioned, you can say, the quotation from them. If you want to read in a detailed manner, study in a detailed manner what is formalism, you can benefit from these books, because my lecture is going to help you to be able to read these books. So in his book Literary Theory, David Carter writes, with regard to formalism, as the name suggests, formalism, and especially Russian formalism, was more interested in the analysis of the form and the structure of the text, its use of language, than in the content. One thing needs to be kept in mind, that the formalists, they were actually linguists, they were not literary persons. So since linguistic is the study of language, you can say that in linguistic the center is language. So what they did was that they whatever insight they acquired from their study of language, they tried to apply that insight to the study of literature, and you can say that this is a linguistic application to the study of literature, Russian formalism. So they did not give any give importance to referential function of language, referential function of literature, sorry, of a text or literature. There is a book that is written by Terry Eagleton. The name of the book is Literary Theory and Introduction. So the very first chapter of this book, it actually talks about the what is literature. So from this chapter we come to know that there is no stable definition of literature, because the definition of literature, it varies from person to person, or even one school of thought to the other school of thought, and even from time to time the definition of literature, it varies. So as far as the referential function of literature or text is concerned, this means that literature or a text, it should mirror our social life, it should tell about our social life. So as far as formalists are concerned, as I have already told you, that they are not interested in this function of literature. They are interested in the use of language in literature. In other words, you can say that language is the main focus for formalists. So there are three phases of formalism. The first phase is that literature as a machine with various devices and functioning parts. So in this phase, after development of formalism, literature is compared with the machine. Just as a machine has different devices and different, you can say, parts which function, so the same is the case with literature. Literature also has the various devices, and these devices, they have functions, they have different function to perform. For example, there is a poem has different devices, different figure of speech, literary devices, simile, metaphor, metonymy, synecdoche, alliteration, and all these things. So this is the first phase. The second phase is literature is more like an organism. Literature is more like an organism, means that just as an organism has a structure, literature has also a structure. So from the first point of view, we can say that the formalists, they were concerned with the literary devices or the use of language in literature, and in the from the second point of view, we can say that formalists were interested in the structure of literature, structure of literary texts. Then you can say the third point of view is that literary texts as systems. Actually, the thing is that just as linguistic and you can say other sciences, they have their system to study, you can say, different things. So actually, what they did do was that they wanted to develop some scientific method in order to study literature. So these are the three, you
can say phases of formalism. So there are some important writers that we will be touching upon briefly in this lecture. So the first writer is the first, you can say, key figure in Russian formalism is Viktor Shklovsky. Actually, these are the Russian names, and that's why they are very difficult for us to pronounce correctly. He wrote a book. The name of the book is Art as Technique. It was published in 1917, and this book was a collection of his essays. And as far as this book is concerned, this book can be understood as a manifesto for the people of his school of thought. And you can say that this is just as you can say, in other words, that this book is a constitution for, you can say, the Russian formalism. This holds a very important position in the Russian formalism. So there are some key terms that I have pointed out, and I have primarily referred to a book that is Literary Theory by David Carter for in this regard. And if you want to study in detail, you can read from that book. And I have highlighted these terms in the green so that you can pay more emphasis on these terms. So the first term is habitualization. Habitualization, this means that as we become familiar with things, we no longer perceive them. As perception become habitual, it becomes automatic. So this means actually there are two terms that need to be differentiated. One thing is to know something, and the other thing is to perceive something. So there is a difference between knowing and perceiving. Actually, habitually, when we see something on daily basis, when we experience something on the daily basis, so actually we become you can say habitual to it. And when we become habitual to something, this means, according to Viktor Shklovsky, that we do not perceive it, but we know it. Just we know it. For example, he gives a very good example of a chair in the book that is written by David Carter. Chair, for example, you can say that the chair is the chair is to sit on. The chair loses its individuality because when we know what is chair, but we do not pay attention to what is the structure of the chair, what is the design of the chair, and all these things. So because has become our habit, because we sit on the chair, and we sit on the chair, we consider that the function of the chair is just that human being, they sit on the chair. In this way, the chair loses its individuality, and we no longer pay any attention to its structure, its form. So there is other term that is called algebraic method. Algebraic method, literary language should resist habitual and automatic perception. And it means that as far as literary language is concerned, it should resist it. It should actually jolt us from this habitualization. It means that literary language, it sensitizes us in such a way that we are jolted from within, from this habitualization. And the other term that is very important, that is a key term in, you can say, Russian formula, that is called defamiliarization. The literal meaning of the term defamiliarization is making strange, or language made strange. So as far as literature is concerned, these people, Russian formalists, they were of the opinion that literature, the literary writings, they should have a quality that you can say that you can say that defamiliarizes us to the things that we know very well. It means that making strange the capacity of some kinds of writing to strip away familiarity from the world about us, so that we think new. This is not things new, so that we think anew. With some writer, this method has our purpose has become almost a program. And this I have taken from a dictionary of literary term by Martin Gray. Defamiliarization का मतलब ये होता है कि किसी ऐसे चीज़ को जिसको आप जानते हो ना, उसको बिल्कुल ऐसे पेश करना कि जैसे आप नहीं जानते. आप इसके हवाले से देखें कि यानी वी विल बी टॉकिंग अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ. यू नो वेरी वेल दैट विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वाज बोथ अ पोइट एंड ही आल्सो रोट
پریفیس ٹو لیریکل بیلٹس اینڈ یہ ایس ٹی کولرج کے ساتھ انہوں نے مل کے لکھی. تو پریفیس ٹو لیریکل بیلٹ کے اندر یہی انہوں نے دیکھا نا کہ اس کے اندر رومانٹک پوئٹری کا ایک مینیفیسٹو لکھا گیا. تو اس کے اندر وہ یہی بتاتے ہیں نا کہ ورڈس ورتھ کا یہ موقف یہ تھا کہ جو تھا نا کہ دے شوڈ بی ایبل ٹو پریزنٹ اے فیملیئر تھنگس ایز اف دے آر یو کین سے انفیملیئر. ٹھیک ہے کہ ایک ریڈر جب اسے پڑھے تو ریڈر کو ایسا لگے تو یہ تو مطلب انفیملیئر ہے, جیسے کہ اسے جانتا ہی نہیں تھا. جیسے اس کی پوئم ہے دا سولیٹری ریپر ہے, یا اس کے علاوہ ڈیفوڈلز ہم نے بہت مشہور ان کی پوئم پڑھی ہے. تو وہ ہمارے سامنے ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا پہلے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ڈی فیملیرائزیشن. اس سے آگے اور ایکسپلین کریں گے. جیسے پی بی شیلی اپنی کتاب ڈیفینس آف پوئٹری ان کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ پوئٹری لفٹس دا ویل فرام دا ہڈن بیوٹی آف دا ورلڈ اینڈ میکس فیملیئر آبجیکٹس ایز اف دے ور انفیملیئر. جیسے دیکھیں آپ ان کی پوئم اگر روڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ پڑھیں یا اس طرح یا پی بی شیلی کی ایک نظم ہے اوزیمینڈس اب پڑھیں, تو اس کے اندر ایسا ہی ہے نا کہ یعنی جیسے جس چیز کو ہم جانتے ہوتے ہیں ایسے ہم وہ پیش کی جاتے ہیں جیسے ہم اس سے نا واقف ہے, جیسے ہم اسے نہیں جانتے ہوتے. تو اس کے اندر دیکھیں بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ٹرم ہے وہ ڈی فیملیرائزیشن. ہیبیچولائزیشن کو کون سی چیز توڑتی ہے, وہ ڈی فیملیرائزیشن اسے توڑتی ہے. اب ڈی فیملیرائزیشن کیسے ہوتی ہے اس کو آگے ہم پڑھیں گے, میں کچھ کی ایگزامپل بھی دوں گا. اینڈ دیر از اندر رائٹر رومان جیکوبسن. رومان جیکوبسن از ون آف دا کی فگرز ان رشین فارملزم. اینڈ دیکھیں جب ہم اسٹرکچرلزم سے پوسٹ اسٹرکچرلزم ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک رائٹر ایک آتے ہیں کی فگر آتے ہیں جن کا نام ہے رولان بالس. اینڈ رولان بالس از ویری امپورٹنٹ فگر بیکاز ہی ایکچولی سروز ایز اے برج بٹوین اسٹرکچرلزم پوسٹ اسٹرکچرلزم. اور اس طرح جس طرح وہ اسٹرکچرلزم پوسٹ اسٹرکچرلزم کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں, اس طرح رومان جیکوبسن جو ہے وہ فارملزم اسٹرکچرلزم کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں, ایک برج کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھے ان کی بڑی خوبی سب سے بڑی آپ یہ سمجھیں کہ یعنی کلاؤڈ لیوی اسٹراس جو تھے ایک بہت بڑے اسٹرکچرلسٹ ہیں. جب آپ اسٹرکچرلزم پڑھیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. پہلے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں رومان جیکوبسن جو تھے نا وہ سشور سے بڑے انفلوئنسڈ تھے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایز فار ایز فرڈینانڈ ڈی سشور از کنسرنڈ ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس. تو اس سے یہ انفلوئنس تھے یہ جو تھے رومان جیکوبسن تھے. اور رومان جیکوبسن امریکہ کے اندر یو ایس اے کے اندر کلاؤڈ لیوی اسٹراس سے ملے. کلاؤڈ لیوی اسٹراس ہی واز اے فرینچ اینتھروپولوجسٹ بنیادی طور کے اوپر. تو ادھر انہوں نے ان کی توجہ مبذول کروائی کلاؤڈ لیوی اسٹراس کی کہ وہ متھ کے مطالعے کے اوپر نا یعنی اپنی انسائٹ کو دیں. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اسٹرکچرلزم کو پڑھیں گے اس میں فرڈینانڈ ڈی سشور آئیں گے, اس کے بعد ہم کلاؤڈ لیوی اسٹراس کو پڑھیں گے, پھر اس کے بعد رولان بالس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ رومان جیکوبسن کی. اب رومان جیکوبسن کی سب سے بڑی ایک اس میں ٹرم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے ان کے حوالے سے, دس از کا لٹریرینس. لٹریرینس کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھیے وہ اوپر ایک ٹرم سی ڈی فیملیرائزیشن. اب ہم اگلی ٹرم پہ آ گئے لٹریرینس. لٹریرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لٹریچر کی ادب کی زبان ہوتی ہے وہ عام زبان سے ہٹ کے استعمال ہوتی ہے. یعنی عام زبان جو ہوتا ہے نا وہ ڈینوٹیٹیو میننگ استعمال کرتی ہے, لیکن ادب کی جو زبان ہوتی ہے وہ ڈینوٹیٹیو میننگ سے ہٹ کے کونوٹیٹیو میننگ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ نا آپ سادہ سی مثال ہے, اگر آپ کو یہ بولا جائے کہ ہی رین ویری فاسٹ, اب یہ عام زبان ہے ووڈن لینگویج ہے, لیکن آپ کو اگر بولا کہ ہی رین لائک اے ہارس, تو یہ کیا بن جائے گی, یہ ایک ادبی زبان بن جائے گی چونکہ یہ عام زبان سے ڈیویٹ کر کے ہٹ کے استعمال ہوئی ہے. تو یہ لٹریرینس ہوتا ہے. لٹریرینس کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی دا پرنسپل ٹینٹ آف فارملسٹ کرٹیسزم از دیٹ, ٹھیک ہے, دی لینگویج آف لٹریچر از ڈفرینٹ فرام آرڈنری لینگویج. ٹھیک ہے, یعنی عام زبان سے ہٹ کے استعمال ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے مثال کے طور پہ کہ اگر اس کے حوالے سے یعنی ڈی فیملیرائزیشن اور لٹریرینس کے حوالے سے کچھ میں آپ سے شاعری اگر میں بتاؤں. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں کہ آپ نے اگر پوئم پڑھی ہوگی اسٹاپنگ بائی دا ووڈس آن اے سنو ایوننگ ریٹن بائی رابرٹ فراسٹ, تو اس میں کتنا خوبصورت شعر ہے کہ دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ مائلز ٹو گو بفور اے سلیپ مائلز ٹو گو بفور اے سلیپ. تو دیکھیں کہ زبان کا اسلوب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ کس طریقے کے ساتھ عام سے ہٹ کے انہوں نے یوز کیا ہے. یہ جیسے مجھے ایک اور شعر بڑا اچھا یاد آ رہا ہے کہ جو ٹی ایس ایلیٹ کا ایک ڈرامہ ہے اس کا نام ہے دا مرڈر ان دا کیتھیڈرل. تو اس میں جو سینٹ ٹامس بیکٹ ہے نا اس کے اندر جو مرکزی کردار ہے ہیرو ہیں, تو وہ ایک اینڈ کے اوپر نا ان کو جب ٹیمپٹیشنز آتی ہے نا مختلف لوگوں کی طرف سے, ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے وہ نا ایک جواب دیتے ہیں. وہ جواب ورس کی صورت میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نو مائی وے از کلیئر نو دا میننگ پلین the temptation shall not come but in this kind again the last temptation is the greatest reason
ٹو ڈو اے رائٹ تھنگ بٹ فار اے رانگ ریزن. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ لٹریرینیس آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے حوالے سے اردو زبان کی اگر بات کریں تو اردو زبان میں اب دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں یعنی میر کو دیکھ لیں. اس میں وہ ڈینیٹیو میننگ سے ہٹ کے کنوٹیٹیو میننگ کی طرف چلے جائیں گے. جیسے دیکھیں میر کہتے ہیں نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانا. اب جیسے دیکھیں یہاں گل گل کا میننگ کیا ہے, باغ کا میننگ کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا ایک شعر میں کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے, پنکھری گلاب کسی ہے. تو یہ لٹریرینیس ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ڈی فیملیرائز کر رہی ہے. تو یہ فارملسٹ ہوتے ہیں, ان کا ایک موقف ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ دیکھیں کچھ اور شاعری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک یعنی ایک شعر ہے, یہ ایک پوئم ہے, اس کو پنجابی زبان کے اندر آپ اگر سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا, میں دل وچ اونوں لبنا وا اور دور اسمانوں نکل گیا, ہابا نہ تک اے نہ بدلے یوسف کا نانو نکل گیا. آگے بہت خوبصورت ایک ڈی فیملرائزیشن کے حوالے سے اگر اس کا مطالعہ کریں, کہتے ہیں میں گالدی اگ لکاؤندا سا دما روشن دانو نکل گیا. دیکھو کتنی اعلیٰ زبان انہوں نے استعمال کی ہے کہ مطلب یہ بتانا تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بات چھپاتا تھا لیکن بات چلتی چلتی چلی گئی. یعنی میں گالدی اگ لکاؤندا سا دما روشن دانو نکل گیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم دلد کنارے بن گئے نے جب میں طوفانوں نکل گیا. یعنی جب وہ طوفان سے نکل آیا, جب اس سے مشکلات ختم ہو گئیں تو پھر جو ہوتا ہے نا سارے کے سارے اس کے ہمدرد بن گئے. تو یہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں لٹریرینیس اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈی فیملرائزیشن. یہ ہمیں جو ہماری ہیبٹ ہوتی ہے نا لینگویج کی, اس سے توڑتی ہے, اس سے ہمیں یعنی ایک بالکل ڈفرینٹ کر دیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لٹریرینیس. ٹھیک ہے. یا جیسے اس کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, امیر خسرو کی اگر بات کی جائے جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں, صوفی شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تک کس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. یعنی یہ ایسے ہی وہ شاعری کرتے ہیں جیسے وہ چوسر کرتا ہے نا. چوسر کی انگریزی ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آتی, تو ایسے ان کی ہمیں اردو نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں من ٹو شدم آئی ہیو بیکم یو, یو ہیو بیکم می, آئی ہیو بیکم دا باڈی, یو ہیو بیکم دا سول, سو دیٹ نو باڈی کین سی آفٹر دس دیٹ آئی ایم دی ادر اینڈ یو آر دی ادر. ٹھیک ہے. کتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ ہوتی ہے, اس کو لٹریرینیس جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہماری اپنی زبان میں بڑی زبردست سی چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کو ہم اگر ان کا مطالعہ کریں تو, یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اور بھی یعنی مثالیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں لٹریرینیس کی ایک اور اگزامپل ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک بھگت کبیر کی پوئم آ رہی ہے. آپ اس کو اگر دیکھیں, اس کا اسٹرکچر دیکھیں, اس میں فگر آف اسپیچ اگر نوٹ کریں فارملسٹ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں نا کہ پریتم ایسی پریت نہ کریو جیسی کرے کھجور, دھوپ لگے تو سایہ نہیں, بھوک لگے پھل دور. تو یعنی کتنے واٹ اے بیوٹیفل یو کین سے واٹ اے بیوٹیفل لائنس دیز آر. ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں پریت کبیرہ ایسی کریو جیسی کرے کپاس, جیو تو تن کو ڈمپے مرو نہ چھوڑے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد کہتے ہیں پریت نہ کریو پنچھی جیسی جل سکھے اڑ جائے, پریت تو کریو مچھلی جیسی جل سکھے مر جائے. ٹھیک ہے. تو یعنی واٹ اے بیوٹیفل یو کین سے, یہ لٹریرینیس ہوتی ہے, اس کو لٹریرینیس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ڈی فیملرائز کر رہی ہے, ہمیں بالکل اپنی عام زبان سے ہٹا کے کہیں اور لے جاتی ہے. یہ ہم جب کیٹس کی اوڈ ٹو دا نائٹنگیل پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کرتی ہے. یہ کیٹس کی ہم اوڈ ٹو فینسی پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیٹ فینسی روم پلے یا نیور از ایٹ ہوم, اس پوئم کے اندر جیسے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد اب دیکھیں کہ ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم پڑھتے ہیں ہالو مین. تو کہتے ہیں وی آر دا ہالو مین, وی آر دا اسٹفڈ مین لیننگ ٹوگیدر اوور ہٹ پیسز فلڈ ود سٹراز اور لیس. ٹھیک ہے. آگے کتنی خوبصورت وہ بات کرتے, کہتے ہیں شیپ ود آؤٹ فارم, شیڈ ود آؤٹ کلر, پیرالائز فورسز جیسچر ود آؤٹ موشن. یعنی شیپ ہے فارم کے بغیر ہے, شیڈ ہے کلر کے بغیر ہے, ٹھیک ہے, پیرالائز فورس ہے اور جیسچر ود آؤٹ موشن ہے. تو یہ لٹریرینیس ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد ایک رائٹر آتے ہیں, ان کا نام ہے بورس ٹومیش وسکی. ٹھیک ہے. نام پھر بہت مشکل ہے انہوں نے نیریٹو کے حوالے سے نیریٹو کے حوالے سے ٹرمینولوجی انٹروڈیوس کروائی کہ یہ نیریٹو جو ہوتا ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے فیبولا, ایک ہوتا ہے سوزیٹ یا شوزیٹ, کچھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں فیبولا کیا ہوتا ہے, فیبولا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہانی بنیادی کہانی ہوتی ہے نا, بیسک جو اسٹوری ہوتی ہے اسے ہم فیبولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دس از دا بیسک اسٹوری آف واٹ ہیپنڈ, اٹ از لائک اے سمری آف ایونٹس. ٹھیک ہے. اور شوزیٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس بیسک اسٹوری کے اندر ہم اسے لکھتے ہیں, جب ہم اسے بیان کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں, جب اس کے اندر ہم یعنی ٹرن ٹوسٹ, اس کے اندر سسپینس پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر آئرنی پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر ہم جو ہے نا کریکٹرز پیش کرتے ہیں, ان سے بلواتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سوزیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیبولا. اب آپ مثال آپ کو سادہ سمجھاتا ہوں. جیسے دیکھیں کہ ڈاکٹر فاسٹس ہے, کرسٹوفر مارلو نے اس ڈرامے کو لکھا.
تو کرسٹوفر مارلو جب لکھ رہا ہوگا تو اس وقت اس ڈرامے کی مت تو ہوگی نا، یہ ڈرامہ مطلب یہ جو کہانی تو موجود ہوگی نا، کلچر کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہوگی، یہ ہوگی، یہ اس کا فیبولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اب کرسٹوفر مارلو نے اسے بیان کیسے کیا، اس نے سسپینس کیسے پیدا کیا، اس کے اندر آئرنی کیسے پیدا کی، اور اس کو کس طریقے کے ساتھ اس نے مطلب ایک انٹرسٹنگ بنایا، اس کو ہم کہتے ہیں سوزٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سادہ سے بالکل اگزامپل ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہ یہ ایک یعنی آپ نے یہ راجا کی ایک ناول ہے ان کا، بانو قدسیہ کا ہے، تو ایک تو اس کی کہانی ہوگی نا، بنیادی کہانی جو ہوگی جو عام ہوگی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا، جس طریقے کلاس ہے، کلاس کا ماحول ہے، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، وہاں جو تھا نا پھر بڑے بڑے لینگویج کا استعمال آپ دیکھیں گے تو یہ سوزٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ اس کے بعد آگے آتا ہے دا بکتن اسکول، ٹھیک ہے۔ بکتن اس میں ایک میکائل بکتن جو تھے نا، یہ اسکول آف تھاٹ کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے 3 لوگ دیکھے ہیں نا، ایک ہم نے رومان جیکوبسن دیکھا، ایک ہم نے اوپر والے ایک اور رائٹر دیکھے، ایک میکائل بکتن آ گئے۔ میکائل بکتن جو تھے نا یہ اور ان کے جو ماننے والے، ان کے جو فالوور تھے، اصل میں یہ مارکسزم کے ساتھ، مارکسسٹ جو تھاٹ تھے اس سے بڑے انفلوئنس تھے، ٹھیک ہے۔ اب مارکس جو تھا وہ ظاہر ہے وہ ایک لٹریری رائٹر تو نہیں تھا، ہی واز ایکچولی اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ این اکانومسٹ، وہ تو ماہر معاشیات تھا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن کارل مارکس نے سوسائٹی کو سمجھنے میں یا معاشیات کو سمجھنے میں جو انہوں نے انسائٹ پیدا کی یا پروڈیوس کی، ان کی انسائٹ جو تھی وہ پھر جو لٹریچر کے جو لوگ تھے یا ادب کے یا لسانیات کے تھے، انہوں نے اس کو اپلائی کیا اور اس کو سمجھنا شروع کر دیا، تو اسے کہتے ہیں یہ۔ تو میکائل بکتن جو تھا انہوں نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کیا جسے ہیٹروگلوسیا کہتے ہیں۔ اب ہیٹروگلوسیا تھوڑی سی مشکل ٹرم ہے، میں اس لیکچر میں اس کو تھوڑا سا ویسے ہی ڈیفائن کروں گا، پھر میں کسی وقت اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا۔ ہیٹروگلوسیا کا مطلب مینی وائسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہوتے ہیں نا تو ٹیکسٹ کے اندر ملٹیپل وائسز ہوتے ہیں، اس ٹیکسٹ کے اندر اصل میں ڈائلاگ ایک چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈائلاگ بٹوین ڈفرینٹ وائسز چل رہا ہے، بٹوین ڈفرینٹ ڈائلیکٹ چل رہا ہے، بٹوین ڈفرینٹ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے تو اس کو ایک ڈیٹیل لیکچر کی ضرورت ہے، تو اس کو میں ایکسپلین کروں گا۔ اس کے بعد لاسٹ ٹرم آتی ہے فور گراؤنڈنگ۔ دیکھیں فور گراؤنڈنگ کا بھی بالکل سادہ سا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم عام رول سے یا عام اصولوں سے ڈیویٹ کرتے ہیں نا، اس کو فور گراؤنڈنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لٹریری رائٹرز کیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی جو ان کی ادبی تحریریں ہوتی ہیں، ان کی جو نظمیں ہوتی ہیں، ان کی جو ناول ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فور گراؤنڈنگ کرتے ہیں، یعنی عام اصولوں سے بالکل ڈیویٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیویشن مختلف لیول کی ہے، یعنی سنٹیکٹک ڈیویشن بھی ہو سکتی ہے یا سیمانٹک ڈیویشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی مطلب وہ فور گراؤنڈ کرتے کیوں ہیں؟ اب کویشچن یہ ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی ڈو دے یو کین سے کیری اور فور گراؤنڈنگ۔ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ یعنی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو ان کے مطابق جو فارملسٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق جو لٹریری لینگویج ہوتی ہے اس کا مقصد ہے ہمیں ڈی فیملیرائز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈی فیملیرائز کیسے کرتے ہیں؟ وہ فور گراؤنڈنگ کے طریقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فور گراؤنڈنگ کے ذریعے عام لفظوں کو خاص میننگ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عام جو اصولوں سے ہٹ کے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہے کہ جو فارملسٹ یعنی فارم کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کنٹینٹ پہ بلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کیونکہ ماہر لسانیات تھے اور جو لسانیات کی زبان کی اسٹڈی کے اصول یا حس کرتے تھے، یہ انہوں نے ادب کے اوپر لٹریچر کے اوپر اپلائی کی ہے۔ تو ان کے ہاں لٹریچر کی تھیم وغیرہ، لٹریچر کا ریفرنشیل فنکشن کیا ہے، اس کی اہمیت کم ہے، ان کے ہاں لینگویج کی فنکشن اہمیت زیادہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے رائٹر پڑھے، اس کے 3 فیزز پڑھنے کے بعد رائٹر پڑھے، وکٹر شکلووسکی، تو ان کی 3 ٹرم ہم نے پڑھی، ہیبیچولائزیشن، الجبرک میتھڈ اینڈ ڈی فیملیرائزیشن۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا رومان جیکوبسن کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، وہ ایک فردینانڈ ڈی سشور کی رائٹنگ سے متاثر تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کلاؤڈ لیوی اسٹراس سے جو تھا نا اور ان دونوں نے مل کے بھی یعنی اس کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ لٹریرینیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ادبی زبان ہوتی ہے وہ عام زبان سے ہٹ کے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو اردو، انگریزی اور پنجابی میں اگزامپل دی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیبولا اور سوزٹ، اس کے بکتن اسکول جس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد فور گراؤنڈنگ کو ہم نے ایکسپلین کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ساتھ ساتھ میں کہ جو میں نے کوشش کی ہے کہ اس لیکچر کی پریپریشن کے دوران جو کتابیں ہیں نا، کتابوں سے جو ان کی کوٹیشن ہے وہ ایگزیکٹ کوٹ کی جائیں۔ تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ فارملزم کے بارے میں نے کوشش کیا کہ اس کو بنیادی طور پہ ایکسپلین کرنے کی، لیکن آپ اس لیکچر کے ساتھ اگر آپ یہ جو کتابیں جیسے ڈیوڈ کارٹر کی کتاب ہے یا ہینس بلٹن کی کتاب ہے یا اس کے علاوہ ٹیری گلٹن کی ہے یا اس کے علاوہ پیٹر بیری کی کتاب ہے، تو آپ اس سے لازمی سپلیمنٹ کریں۔ اگر آپ اس کے ساتھ لیکچر کے ساتھ اس کو کریں گے تو آپ کو پھر ایک گریٹر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔